बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान का माजी देखें तो सियासी जमातें या अदारे एक दूसरे को पर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। फातिमा जना गद्दार थी, बेनज़ीर गद्दार थी, भट्टो गद्दार था। अब ये रविश को ख़त्म हो जाना चाहिए। कोई भी मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ दुनिया में नापसंदीदा कहलाती हैं। पाकिस्तान पीटीआई के जलसे के बाद माहौल मजीद गर्म हो गया जो पेशावर में जलसा है। ऐसा लगता है एक तरफ हुकूमत या उनकी हुकूमत को चलाने वाले बाजिद हैं कि हुकूमती मुखालफिन को सफ़ा हस्ती से मिटा देना है, इंसानी अखलाकी और मजहबी हकूक उनके ख़त्म कर देने हैं। लेकिन जिनकी जिम्मेदारियां आइन और कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाना हो, अगर वो दिन रात धमकियां देते रहें और इंतकामी कार्रवाइयां करते रहें तो ऐसे में फासले बढ़ते हैं, दूरियां बढ़ जाती हैं, ना सियासी इस्तेकाम आता है और ना अमन हो सकता। जुल्म इंसाफ के लिए खिलाफ आवाज उठाना और हसूल इंसाफ के लिए जदोजहद करना हर पाकिस्तान का बुनियादी हक है, चाहे वो इक्तदार में है, चाहे वो जेल में है, चाहे हुकूमत में है, चाहे अपोजिशन में है, चाहे आम शहरी है। लेकिन मौजूदा हुक्मरान शायद गाफिल हैं कि माजी में एस्टेब्लिशमेंट के बारे में वो जो लफ्ज कहते रहे, हजारों नहीं तो सैकड़े उन्हीं की जुबान से कहे हुए अल्फाज मौजूद हैं। हर डिक्टेटर ये चाहता था कि मैं हूं और मेरे अलावा कुछ नहीं है। अब बानी पीटीआई को बज़ाहिर जो इतने भी सर्वे किए जा रहे हैं, अवाम की राय ली जा रही है, अवाम में जाया जा रहा है, अवाम से पूछा जा रहा है, अवाम को बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारा मुंतखब नुमाइंदा, हमने तो इमरान खान के मुंतखब नुमाइंदे पीटीआई के लोगों को जिनसे बल्ले का निशान छीन लिया, जिन्हें इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी गई, हमने अपनी जिंदगी को मौत के मुंह में डालकर खतरात को मोल लेकर वोट दिया, लेकिन उसका वोट भी चोरी कर लिया। लिहाजा पीटीआई के करोड़ों कारकुन इमरान खान का साथ छोड़ने पर से इनकारी हैं और अपनी आईनी और कानूनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं। एक तरफ हुकूमत धमकियां दे रही है कि इमरान खान की बहन अलीमा खान नौरीन उज़मा बीबी, केपीके के वजीर सुहेल अफरीदी या पीटीआई की क्यादत ने अगर कल मंगल के रोज डयाला जेल में, जो उनका जेल मैनुअल के मुताबिक कानूनी हक है, जाने की कोशिश की गई तो हमने रास्ते से अगवा कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, धमकियां दे रहे थे। ये किस अहमकों की जन्नत में है? क्या जब नवाज शरीफ जुल्फकार अली भुट्टो गिरफ्तार हुए तो क्या पीपल्स पार्टी ने मूवमेंट नहीं चलाई? पूरी तारीख बड़ी पड़ी है। क्या जब नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए तो क्या मोहतरमा अल्लाह ताला दर्जात बंद करे मरहूम कुलसूम नवाज ने, उन्होंने सियासी जदोजहद की, जल्द से जुलूस निकाले, और तो और मरियम नवाज ने, पूरी मुस्लिम लीग नून ने अदलिया एस्टेब्लिशमेंट के बारे में नामजेबा अल्फाज कहे। हाँ, मैं अब भी कहता हूं, माजी में या मौजूदा, किसी को भी अपने खिलाफ होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों का जदोजहद का हक है, कानूनी जदोजहद का हक है, लेकिन पुरअमन और एक दूसरे में मुखालफत में इतने सख्त अल्फाज ना इस्तेमाल करें कि बाद में आपको नदामत हो। आज तलाल चौधरी बहुत बढ़ के मार रहे हैं। इन्होंने तो कहा था जजों को बाहर फेंको, कमर जवेद बाजवा, और उस वक्त डीजी आईएसआई थे, उसकी भी इतनी अहमियत थी जो आज डीजी आईएसआई। सारे हमारे ही अदारों की हैं नाज़रीन। लेकिन ये अजीब रविश पड़ गई है कि आप किसी एक आदमी की नाइंसाफी पर, जुल्म पर तनकीद करें तो अदारा या वो महकमा या वो साफी हो, कहते हैं सहाफत पर हमला हो गया। क्या एक अफसर कोई नाइंसाफी करता है, अपने इख्तियार से तजावज करता है, दूसरों को उसकी राय तब्दील करने पर मजबूर करता है, सियासी वस्तगी मजबूर करता है, तो उसके सीनियर अफसर को मुतालबा किया जाए तो ये लीगल है। अपने ही अदारों से करना है, अपने महकमे में करना है। क्यों पुलिस में हरारकी बनाई गई है? थानेदार होता है, एसएचओ है, डिप्टी एसपी है, डीआईजी है, आईजी है, इसी तरह ही होता है। इसी तरह दूसरे महकमों को तहम्मुल से करना चाहिए और सियासतदानों को भी अपने जमहूरी हक के लिए जदोजहद करना चाहिए। नाज़रीन, ये बात तो सच है कि आज एमक्यूएम बोल रही है कि वरना पहले तो माएँ ढूंढती थी। क्या अहमकाना बात कर रहे हो? क्या नवाज इमरान खान ने या नवाज शरीफ ने भी बोरी बंद लाशें निकाली?
کیا لوگوں کے بچوں کے اعضاء کاٹے؟ کیا انہیں اغوا کیا گیا؟ کیا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی نے پاکستان توڑنے کی بات کی؟ جب بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی تو تمام ہوتے ہیں، لیکن الطاف حسین کو، عمران خان کو ملانا تو اس سے بڑا تاریخ کا بدترین سیاہ جھوٹ ہے۔ عمران خان کیا کہہ رہا ہے کہ میری جماعت پر آپ کہہ رہے ہیں اس کی پابندی لگا دے گی؟ کیا پابندی نہیں ہے؟ کیا 3.5 سال سے پنجاب میں آپ نے ایک اس کو جلسہ کرنے دیا پی ٹی آئی کو؟ جب بھی وہ مینار پاکستان جلسے کی اجازت مانگتے ہیں تو دفعہ 144 لگا دیتے ہیں، آپ بہانے بناتے ہیں۔ اور اس دوران حکومت ہو، جماعت اسلامی تک نے جلسے کیے، ٹی ایل پی نے جلسے کیے، آپ نے ان کو جلسوں کی اجازت دے دی گئی۔ ہر مخالف سیاسی جماعت کرتی ہے اور یہ ان کا حق ہے۔ آج اگر مسلم لیگ نون کے پی کے میں جلسہ کرنا چاہے، نواز شریف جا کے خطاب کرے، یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ تو اگر یہ ان کا جمہوری حق ہے، اگر پیپلز پارٹی کہ بلاول بھٹو خیبر سندھ میں کر سکتے ہیں، پاکستان میں کر سکتے ہیں، کے پی میں کر سکتے ہیں، بلوچستان میں کر سکتے ہیں، تو یہ حق پی ٹی آئی سے آپ چھیننے والے کون ہوتے ہیں؟ ہاں، انہیں اداروں کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اداروں کے اگر چند افسران اختیارات سے تجاوز کر کے اپنے خلف کی خلاف ورزی کریں تو مجھے بتائیں انصاف کے لیے کہاں جائے؟ انہی اداروں کو مطالبہ کیا جائے گا جناب یہاں عدالتوں کو جائے گا، عدالتوں کو آپ نے 26ویں ترمیم کے بعد بے توقیر کرا دیا، 27ویں آئینی ترمیم پر، یہاں تک کہ اقوام متحدہ نے تنقید کی کہ پاکستان میں عدلیہ کمزور ہو رہی ہے۔ کوئی بھی کسی پر ظلم ہو کہتا ہے I will see you in court، لیکن اب عدالتوں میں جانے کی ختم کر دیا۔ عمران خان کی ضمانت القادر میں 1 سال سے سرفراز ڈوگر چیف جسٹس صاحب نہیں لگاتے۔ ایمان مزاری اگر مسنگ پرسن کا کیس کرتی ہے تو آپ اسے بھی غدار کہہ دیتے ہیں، ان سے انصاف ہی نہیں دے دیتے۔ ظلم کی اس روش کو ختم کریں۔ ملک اس وقت ٹکراؤ کا متمل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو نئے محترم آرمی چیف صاحب کو جو نیا مدعا تمام فورسز کا کمانڈ بنایا گیا، اگر یہ پہلے دن نوٹیفیکیشن ہو جاتا تو کوئی بہام نہ آتا۔ آج ہو گیا، انہیں مبارک ہو۔ ہم امید کرتے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے، تمام سیاسی جماعتوں کو عوام کی فلاح و بہتری کے لیے کام ہوگا۔ ناظرین، میں نے گزارش کی ہے کہ اگر کسی محکمے کا کوئی آدمی کسی کو ظلم کرتا ہے، کسی کو ناجائز گرفتار کرتا ہے، جھوٹا پرچہ کرتا ہے، اس کو جھوٹا چلان کرتا ہے، عدالتیں جھوٹی سزا دیتی ہے، پراسیکیوشن جھوٹی گواہی دیتا ہے، پولیس افسر وقوع جھوٹا بناتا ہے، انکم ٹیکس کسی کو زیادتی کرتی ہے، ایف بی آر زیادتی کرتی ہے، یا کوئی سرکاری یا صحافی کسی کی کریکٹر اسیسینیشن غلط کرتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں اس کے سینئرز کو شکایت لگاتے ہیں تو یہ بری بات تھوڑا ہے۔ ہاں، اس کا کام ہے تحقیق کرے، اگر شکایت جائے گا تو اس کے خلاف کرے۔ عمران خان آپ سے مائنس نہیں ہوگا۔ اگر نواز شریف اس وقت اپنی کم تر لیول پر آ گیا ان کی مقبولیت کیونکہ انہوں نے اپنی وعدہ خلافی کی، لیکن میں یہ کہوں کہ نواز شریف کا وجود ختم ہو گیا تو یہ جھوٹ ہوگا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو آج سے 45 سال پہلے پھانسی لگائی، 45 سال بعد آپ کی عدالتوں نے کہا غلط فیصلہ ہے، تو یاد رکھ لیں شاہد خٹک صاحب نے گفتگو کی، جذباتی تقریر کی، اور کچھ لوگوں نے جذباتی کی، لیکن کچھ لوگوں نے آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کی۔ آپ نے کبھی اپنے گریبان میں جھانکے نا کہ کیا ملک میں اس وقت عدلیہ آئین اور قانون کے مطابق انصاف کر رہی ہے؟ انصاف کر رہی ہے تو 6 جج صاحبان سپریم کورٹ کیوں گئے کہ ہماری فیملی کو ہراساں کیا گیا؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں صحافت آزاد ہے تو آپ حلفن کوئی ٹی وی کا چینل ہیڈ، مالک، اینکر آ کے اون اوتھ کہے کہ ہمیں کوئی ڈکٹیشن نہیں آتی۔ کیا افسران حکمرانوں کی خوشنودی کے لیے ظلم کے بازار گرم نہیں کر رہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، ہر اداروں میں اچھے افسر بھی ہیں، غلط افسر بھی ہیں۔ اب بھی کئی افسران کو تعیناتی نہیں دی جا رہی، بلوچستان بدل دیتے ہیں، کسی کو کے پی کے بدل دیتے ہیں، کسی کو کھڑے لگا دیتے ہیں، کسی کو او ایس ٹی لگانے دیتے ہیں۔ یہی افسران ماضی کی حکومتوں میں اچھے عہدوں پر ہے۔ کب تک آپ میرا بندہ ایتھے لاؤ، میرا بندہ ایتھے لاؤ؟ کیوں میرٹ پر بندے کیوں نہیں لگاتے؟ آئین پسند کیوں نہیں لگاتے جو انصاف کرے، جو لوگوں کو ظلم کا بازار گرم کرے؟ اب سہیل افریدی 4.5 کروڑ عوام کا منتخب نمائندہ ہے، جس کو آپ نے روکنے کے لیے موجودہ حکمران کے بزرگوں نے پریس کانفرنس کی۔ یہی اطاعت تارڑ صاحب، یہی نواز شریف صاحب، یہی آصف علی زرداری صاحب، یہی ایم کیو ایم کا جو پریس کانفرنس کر رہی تھی، بتاؤ داروں کے بارے میں انہوں نے کیا کیا الزامات لگائے؟ ہزاروں مثالیں ایسی ہیں۔ یہ عجیب ہے کہ جس کے پاس طاقت آتی ہے وہ کہتا ہے دوسرے کو زندہ رہنے کا حق ختم کر دو۔
اگر عمران خان کے 2018 میں نواز شریف کو اختلاف ہے کہ انہوں نے انصاف نہیں کیا تو آپ اس کا جوڈیشل کمیشن بنا دیں، 24 کا بھی بنا دیں، لگ پتا جائے گا کہ کون کون اس ملک میں آئین اور قانون شکنی میں ملوث ہے۔ آپ نے مذاق بنا دیا ہے کہ ڈکی بھائی میں نے آج تک ان کا نام نہیں سنا، ان کا کوئی وی لاگ نہیں سنا، ان کا شارٹ نہیں سنا، لیکن 2-3 کریڈیبل جرنلسٹوں نے کہا ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا، ان کی بیوی کو بلا کے دھمکایا گیا، رشوت لی گئی۔ اب یہ سرفراز چودھری جو ایف آئی اے این سی سی اے کا بتائے، اگر اس نے کرائم کیا ہے تو کیا پورا ادارہ کرمنل ہے؟ اس ادارے میں این سی سی اے میں بڑے بڑے اچھے افسران بھی ہیں، اس کو سزا دی نا۔ اسی طرح دوسرے محکموں میں جو اختیارات سے تجاوز کر کے انسانوں کے انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں، ظلم زیادتی کریں، ان کے خلاف کارروائی کریں، چوروں کو چوکیدار نہ بنائیں۔ یہ آپ کی روش اچھی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں نا، اب سرفراز کے جانے سے اگر کسی بھی ادارے نے پکڑا، ایم آئی نے پکڑا، آئی ایس نے پکڑا، اس نے پکڑا، اس نے نیکی کیا، اچھائی کیا، کیونکہ اس ظالم نے اور کئی گھروں کو تباہ کرنا تھا، اس کی بیوی کو دھمکیاں دیتا تھا۔ اسی طرح پولیس والوں نے لاہور میں لاکھوں چھاپے مارے ہیں، پنجاب میں، اور میں ایمانداری سے کہتا ہوں اتنی رشوت جائز ہو گئی ہے کہ کوئی آپ سوچ نہیں سکتا بغیر کرپشن کے کوئی جائز کام کروانا۔ ایل ڈی اے میں چلے جائیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، ایکسائز میں چلے جائیں، فوڈ میں چلے جائیں، ہیلتھ میں چلے جائیں، ایجوکیشن میں چلے جائیں، اور بھائی لیکن ان اداروں میں اچھے لوگ بھی ہیں، ان لوگوں سے کام لیں۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ میرا بندہ آگے آئے۔ آج چیف آف ڈیفنس فورسز مارشل عاصم منیر کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، بھارت کسی خود فریبی کا شکار نہ رہے، پاکستان کا آئندہ جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے، مستقبل کے دفاعی اہداف کو مؤثر انداز میں ہم آہنگ کریں گے۔ دیکھیں اس میں پوری فوج بھارت کے خلاف آج جنگ کرے، ایک ہوگی، ایک پیج پر ہوگی، جان و مال کی قربان دے گی، نہ کوئی مسلم لیگ نون کا ہوگا، نہ پی ٹی آئی کا ہوگا، نہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، نہ ایم کیو ایم کا، نہ جمعیت کا، نہ جماعت اسلامی کا، سب پاکستانی ہوں گے۔ لیکن کیا اقتدار میں آنے والے موجودہ یا ماضی کے حکمران اپنے سے اختلاف کرنے والوں کو غداری کا سرٹیفکیٹ کب تک دیتے رہیں گے؟ اپنے گریبان میں جھانکے، جیسے صحافیوں کو ذمہ داری سے تمام کاؤنٹر چیک کر کے حقائق لانا چاہیے، ایسے حکمرانوں کو اور سرکاری افسران کو بھی آئین اور دائرے میں رہ کر ناانصافی کا روکنا ہوگا، ورنہ ظلم کا یہ آگ آپ کے گھروں میں بھی لگے گی۔ یاد رکھ لیں، آج جو اقتدار میں ہیں کل نہیں تھے، آج سے 5 سال پہلے کوئی اور اقتدار میں تھا، 10 سال پہلے اور تھا، 15 سال پہلے اور تھا، 20 سال پہلے اور تھا۔ اقتدار کی یہ میوزیکل چیئر چلتی رہے گی، لیکن آپ کے ظلم کی داستان ختم ہوگی۔ اب پی ٹی آئی عمران خان کو مائنس نہیں کرنا چاہتی۔ 5-10 کروڑ سے زیادہ لوگ اس کے ووٹر ہیں، 5 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں، تو آپ ان لوگوں کو سب کو غدار کہہ دو گے؟ یا جو نون لیگ کے ساتھ دیتے ہیں، جب نواز شریف کے خلاف طیارہ ہائی جیکنگ میں سزا ہوئی تھی تو اس وقت بھی نون لوگ کے حمایتی تھے، وہ غدار تو نہیں تھے۔ ہاں اگر کسی نے جرم کیا ہے، کل بھی کیا، اس کے خلاف کاروائی کرے، آج بھی کرے۔ لیے لگڑ بگڑ کچھ چمچے کچے صحافی اس ملک میں لگی آگ جلاتے ہیں کہ ادارے اور پی ٹی آئی لڑتے رہے، یہاں سیاسی جماعتیں لڑتے رہے۔ کیا اب کہا جا رہا ہے کہ صوبوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے، انتظامی سطح پر ہونا چاہیے، اس میں کون سی ناانصافی ہے؟ پنجاب 62% ہے، اگر 3 صوبے بنا دیے جائیں اور لوگوں کو دلیز پر انصاف ملے، شرط یہ ہے۔ صوبے جماعتوں کو کمزور سندھ میں بننے چاہیے، بیچارہ اندرون سندھ سے کہاں آتا ہے، لیکن ان کی پوچھل پہ دھم پہ پیر آ جاتا، بھئی ہماری ریاست کم ہو جائے، کیا غلام ہے 25 کروڑ عوام؟ ناظرین اسی لیے محمد حنیف اپنے کالم میں لکھتے ہیں، ریاست کے 2 بڑے ستون ایک دوسرے کو ذہنی بیمار کا تانا دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اگر لہجے اتنے کرخت نہ ہوتے اور اس طرح کی باتیں نہ ہوتی تو کیا تم رہو گے یا ہم رہیں گے، تو آپ شاید سن کر ہنس پڑتے، کیونکہ یہ سکول کے باہر ہونے والی لڑائی لگتی ہے، جسے ایک کہتا ہے کہ تم پاگل ہو، ایک کہتا ہے تم پاگل ہو۔ اس کے بجائے، تم کی بجائے آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں، اس کا ازالہ کریں۔ ان الفاظوں میں بھی سیاسی جدوجہد ہوتی ہے، جدوجہد کا مقصد ہی پرامن ہے۔ لیکن آپ اب اگر بہنوں کو کل منگل پہ جاتے ہیں، لیما ہاں کو پکڑیں گے، گرفتار کریں گے، تو مجھے یہ بتا دیں نواز شریف کو کس قانون کے تحت روزانہ درجنوں لوگ ملتے تھے؟ زرداری صاحب کو ملتے تھے، ذوالفقار علی بھٹو کو ملتے تھے، اور جتنے بھی ماضی میں سیاسی جماعتوں کے، ہر سیاسی جماعتوں کے لوگ مختلف ادوار میں رہے ہیں، لیکن انتقام کو ختم کریں۔ لیکن اس میں وہ بیوروکریسی افسران
جو اعلیٰ کار بنتے ہیں حکومت کے، کل اگر آپ ان کو روک لو گے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کو پابندی لگانے کی دھمکی دیتے ہو، جاہل مطلق کو پی ٹی آئی نہیں ہے وہاں، سارے آزاد اراکین ہیں۔ آپ کے الیکشن کمیشن نے سلطان سکندر راجہ نہ سکندر ہے نہ راجہ ہے، وہ سب سے تھادری والے الیکشن کیے، اور الیکشن وہ اس 26ویں ترمیم میں وہ ریٹائرمنٹ کے باوجود بھی اپنی سیٹ پہ برجمہ ہے، جس نے تاریخ کا بدترین الیکشن کرایا، جس کے بعد تصادم ہوا پورے قوم میں۔ ان لوگوں کو روکے جو اپنے اپنے سرکاری محکموں میں یا سیاستدانوں میں بیٹھ کے یا صحافت میں بیٹھ کے اپنی قلم کا نجائز قلم فروشی کرتے ہیں۔ اب ایک مسلم لیگ نون کے بارے میں اچھا رائے رکھتے تھے، نہایت قابل احترام ہے، ایک وفاقی وزیر نے کہہ دیا میں تمہاری والدہ کے افسوس پہ کہ شرم کرو یار، مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کی ماں کے درجات بلند کرے۔ آپ یہ تانے دینے لگ پڑے ہو، جو اب خبر دیتا ہے آپ اس پر تنقید کر دیتے ہو۔ آپ یہ کہو خبر غلط ہے، آپ یہ کہو کہ نوٹیفیکیشن ہم نے ٹائم پر کر دیا تھا، آپ نے غلط کیا ہے۔ لیکن بہرحال تصادم کی یہ بات، اس میں اچھی بات ہے، سہیل افریدی نے کہا میرا یہ پرورش نہیں ہے کہ میں کسی کو گالی دوں۔ ہاں، یہ پی ٹی کے کسی لیڈر کی، مسلم لیگ نون کی، کسی کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ملک میں انصاف کی فراہمی جب تک نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا، یہ لگڑ بگڑ چمچے کرچے بیٹھ کے سارا دن دھمکیے دیتے ہیں، یہ کاش آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کریں، یہ کہیں کہ ملک کو ترقی کی طرف لے جانا ہے تو ملک میں انتقامی کارروائیاں ختم ہونی چاہیے ہر شخص کے بار، چاہے وہ سیاسی ہے۔ کسانوں کی حالت زار دیکھیں، تکلیف دہ، مزدور بے بس ہے، لوگ بیرون ملک گھر کا سامان بیچ کر باہر جاتے ہیں، پاکستان میں نوکری نہیں دیتے، ایف آئی اے پکڑ کے انہیں پاسپورٹ بھی اوریجنل، ویزا بھی اوریجنل، اور 10 سال سے لوگ نوکری کرنے والوں کو روک لیتے ہو۔ آپ اختیارات سے تجاوز کرتے ہو، کیا آپ کے خلاف بات کرنا ظلم ہے؟ کوئی بھی ہے، ماضی میں بھی ہم عمران خان کے دور میں بھی کہتے رہے تھے کہ یہ زیادتی ہو رہی، اب بھی ہو رہی، زیادتی کا اپنی نااہلی اور نالائکیوں کا خاتمہ کریں، اس طرح ملک آگے نہیں چلے گا، آپ سمجھتے ہیں۔ سابق الیکشن سیکرٹری جنرل قمر دلشاد کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی کو خلاف قانون قرار دیا جاتا ہے تو یہ بھی امکان ہے کہ اس کے اثرات اتنے گہرے ہوں کہ پورے پاکستان میں ایمرجنسی نہ لگانی پڑ جائے۔ ہم ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں، اور ایمرجنسی کی طرف جائیں گے تو ممکن ہے کہ یہ سسٹم جس کے لوگ بڑے نالاں ہیں، ایسے پورے سسٹم کو ہی لپیٹ میں نہ لیجیے۔ تو بہتر یہ ہے انتقامی کارروائیوں کی بجائے سرکاری افسران اپنی ذمہ داریاں کریں، سیاستدان اپنیاں کریں، اور ظلم کے بازار کو بند کریں۔ کوئی ایک آیت اور حدیث بتائے جہاں ظالم کی تعریف کرنا یا تائید کرنے کا حکم ہو، کوئی ایک بتائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ظالم کا ظلم کو ہاتھ سے روکو، زبان سے برا جانو یا دل میں دو نشانیاں، ظالم کی تعریف نہیں، چاہے آج ہو رہا ہے، 10 سال پہلے ہو رہا تھا، 20 سال 100 سال پہلے، یا کل ہوگا۔ پاکستان میں رول آف لا کے بغیر، ان سب پاکستانیوں کو پاکستان کے حق دیے بغیر امن کی طرف نہیں جایا جا سکتا۔ میڈیا کنٹرول، عدلیہ کنٹرول پر 25 کروڑ عوام کے ذہن آپ نہیں بدل سکتے۔ آئین کی حکمرانی لائیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ عمران خان ہماری اطلاع ہے کہ جھکنے کے لیے تیار نہیں، ہاں ان کے جو جائز مطالبہ ماننے چاہیے۔ اگر کسی بھی سیاسی جماعت نے، سرکاری افسر نے، پرائیویٹ آدمی جرم کیا ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو، انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ انتقام کی آگ اس ملک کو امن تباہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔